अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे में। हमारी मेन एंकर अस्मा इकबाल साहिबा की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो आज प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर रही और ये जिम्मेदारी आज मुझे दी गई है। जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम थे, बहतान थे, किसी ने किसी को इंतशारी कहा, किसी ने किसी को जैली मैंडेट की हुकूमत कहा, और फिर तहरीक चली, फिर एहतजाज हुए, फिर बहुत सारे लोगों की ज़ख्मी हुए, फिर कुछ शहीद भी हुए, यूनिफॉर्म या अन यूनिफॉर्म, वो सारे मामलात करने के बाद अब जाके तहरीक इंसाफ को वो फार्म 47 की हुकूमत जो है वो ठीक लगी है और उन्होंने उनसे मुज़ाकरात करने का फैसला किया है। और हुकूमत ने भी उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी फॉर्म की है जिनको वो इंतशारी कहते थे, जिनके बारे में उनकी ये राय थी कि उन्होंने मुल्क की स्ट्रेटजिक पोजीशन पर अटैक किए, मुल्क की इकॉनमी के खिलाफ बातें की, चीज़ें की। बिल आखिर सियासतदानों ने टेबल पर बैठ के ही मसाइल का हल निकालना होता है। हम तवातुर से ये बात कहते रहे कि सियासतदानों को मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर ये रास्ता आज से कई माह पहले अपनाया जाता तो शायद वो ज़ख्मी ना होते, शायद वो अवाम जो है वो जानों से ना जाते, और शायद बहुत सारे ऐसे लोग जेलों में ना जाते जिनके प्यारे उनको मिलने को तरस रहे हैं, और न जाने कब उनकी ज़मानतें होंगी, कब उनके केसेस जो है सॉर्ट आउट होंगे। बहरहाल आज मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। मुज़ाकरात के पहले दौर में अच्छी बात यह है कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने किरदार अदा किया। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अतराफ से इस बात का अयादा किया गया कि मुज़ाकरात के अमल को आगे लेके जाना चाहिए, और फिर बिलखसूस उन्होंने मीडिया के लोगों को कहा कि आप इसके ऊपर मुस्बत रायज़नी कीजिए, आप इसको मुस्बत एंगल से देखिए। मीडिया तो हर हाल में मुस्बत बात कर रहा था, लेकिन शायद दोनों अतराफ मानने को तैयार नहीं थी, कि शायद किसी की जिद अना अड़े थी। बहरहाल आज मुज़ाकरात का पहला दौर हो चुका और 2 जनवरी को दोबारा मुज़ाकरात होंगे, जिसमें बाकायदा अपोजिशन की तरफ से चार्टेड ऑफ डिमांड पेश की जाएगी और उस चार्टेड ऑफ डिमांड के तनाजुर में फिर मुज़ाकरात का दौर आगे चलेगा। दूसरी जो डेवलपमेंट है, आज 190 मिलियन पाउंड का जो केस कंक्लूड हो चुका था, उसकी बाज़ाब्ता तौर पे आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन वो फैसला जो है वो मौखर कर दिया गया। शायद सर्दियों की छुट्टियां हैं या कोई और मामला है। जनवरी के फर्स्ट वीक में ये शुनीद है कि इस 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। उसमें देखना यह है कि बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी सजा होती है या बरियत होती है। बहरहाल उनके वकील तो पुरुमीद है कि इंसाफ होगा, तो उम्मीद है कि बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी जो है वो बरी होंगे। अब यहाँ पे शहर इक़्तिदार में ये चहम गोइयां हैं कि ये जो फैसला आज सुनाया जाना था, कहीं इसके पीछे वो मुज़ाकरात का शुरू होना, कमेटियों का बनना और वो टेबल पे बैठना कारफरमा अमल तो नहीं, या वाकई ही ये फैसला जो है वो मौखर किया गया और किसी कानूनी मामले की वजह से या अदालती छुट्टियों के मामले के ऊपर। इसके ऊपर ही हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9 मई के जो मुजरिमान थे 25 के करीब, उनको सजाएं सुना दी गई। किसी को 10 साल, किसी को 11 साल, किसी को 2 साल और किसी को 3 साल। अब जिन जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये इतराफ़ी बयान दिया है कि उनकी ज़ेन साजी की गई। उन मनसूबा साजों ने उनको उकसाया कि आप जाइए, इधर अटैक कीजिए, इधर हमला कीजिए, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा काम किया। बहरहाल सजाएं हो चुकी 25 लोगों को, और बाकायदा ISPR की जानिब से इस बात का इयादा किया गया है कि जिन्होंने इस मामले को मंसूबा बनाया जी, और इसके मास्टरमाइंड है, जब तक वो कैफे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे, इंसाफ जो है उसके तकाजे पूरे नहीं होंगे। अब देखना यह है कि वो कौन कौन है, क्या कब वो भी कैफे किरदार तक पहुंचेंगे और कब उनको सजा और जजा का मामला होगा। इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, और जिन लोगों से गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ अभी कुछ देर में इस्लामाबाद स्टूडियो में ताहिर नईम मलिक साहब जो है मुझे ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा मोहम्मद नौशाद अली साहब सीनियर तजियाकार हैं, आप इनको देखते रहे हैं। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे शहजाद अनवर फारूकी साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगे, और यूनुस बाट साहब लाहौर से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले नौशाद अली साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। बाज़ाब्ता तौर पर ये जो मुज़ाकरात का अमल था, हम तो कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए और सियासी लोगों को मुज़ाकरात के ही करने चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल निकलता है और मुज़ाकरात ही होने चाहिए थे। आप ये समझते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, और जो लोग ज़ख्मी हुए, जो लोग अपने प्यारों से जुदा हो गए, उनकी भरपाई हो पाएगी इन मुज़ाकरात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आप जब ये मकूला बोलते हैं या ज़रबुल मिसल बोलते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत, तो इस देर आयत के अंदर कहीं ना कहीं वो सारी बातें मौजूद होती हैं जिसकी तरफ आपने हवाला दिया है कि कुछ जो लोग हैं अपने प्यारों की, जिनके प्यारों की जाने गई या जो लोग जख्मी हुए, ये जो देर होती है ये इसी वजह से हो रही होती है कि इसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। लेकिन उसे दुरुस्त इसलिए करार दिया जाता है कि जब कभी आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसका जो भी टोल पे कर रहे हैं या जो भी उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं,
اس کو اس سے باز رہا جائے اور بہتری لائی جائے تو پھر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ درست آیت. سو اس ضرب المثل کے پرسپیکٹو کے اندر آپ کے اس بات کا جواب تو موجود ہے کہ یہ بھرپائی تو کبھی دیکھیے انسانی قیمتی جان کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، نہ ہی وہ ہوا کرتی ہے. یہ تو وہ صرف وہ مائیں جانتی ہیں، وہ باپ جانتے ہیں، یا وہ بہن بھائی جانتے ہیں جن کا کوئی پیارا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. لیکن جو درست آیت والی بات ہے وہ شاید اس پرسپیکٹو میں ضرور درست رہ سکتی ہے، ہو سکتی کہ کل کو آنے والے وقت کے اندر ایسا کچھ نہ ہو. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ایک ہی چیز جو مستقل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے نہیں سیکھتے. یہ دھرنے پہلے بھی ہوئے، آپ کو یاد ہے لانگ مارچ بھی ہوئے، گولیاں بھی چلیں، بعض اوقات وہ جو بیچارے میڈیا کے لوگ اس کی کوریج کے دوران یہاں لاہور میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی جان سے گئیں اپنے فرض ادا کرتے ہوئے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں دھرنا دیا تھا، وہ سڑکوں پر تھے، ایک کارکن ان کا جاں بحق ہو گیا تھا. اسی طرح ہوتا رہا ہے. ہم نے جلسوں میں بھی لوگوں کو نیچے گرتے اور پھینکتے دیکھا ہے. یہ ابھی رینجرز کے وہ جو قصہ ہوا تھا، وہ کنٹینرز کے اوپر سے ایک شخص کو نیچے پھینک دیا گیا، دھکیل دیا گیا، جس کو بعد میں پتا چلا کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھی. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ سیاست جو ہے نا، جو میں عموماً کہتا ہوں، جو شاید آپ کو عجیب لگے کہ یہ ایک ہی بات بار بار دہراتے ہیں، کہ ہمیں سیاست کے کھیل کے طور طریقے طے کرنے چاہیے، اس کی لمیٹیشنز بنانی چاہیے. دنیا میں ہر کھیل کا کوئی نہ کوئی طور طریقہ ہے، ہر کام کا کوئی طور طریقہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان راستوں کی طرف چلے جائیں یا ان معاملات کی طرف چلے جائیں جو آپ کو مسلسل نقصان پر نقصان دیتے چلے جائیں. بات یہ ہے کہ یہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے، کوئی تو پاکستانی، اور وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. جلوسوں کے نتیجے میں جو سامنے کھڑا ہوا شخص ہے جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، جس کو چاہے ہوئے تو کر کے بلایا جائے، چاہے اس کا پیار سے بات کی جائے، چاہے علی مین گنڈا پور صاحب اس کو لوگوں میں سے نرغے سے نکال کر لے جائیں، لیکن وہ سارے پاکستانی ہیں. تو ہم ایک دوسرے سے لیکن نوشاد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سارے پاکستانی تھے تو یہ سارے اقدامات، ایکسٹریم اقدامات اٹھائے کیوں گئے؟ مذاکرات سے تو اس وقت بھی بیٹھ سکتے تھے، مذاکرات شروع کر سکتے تھے. ڈیلے کس نے ڈالا مذاکرات میں؟ کیوں ڈالا نوشاد صاحب؟ دیکھیے ڈیلے یقیناً دیکھیے جو ہمارے پاس ریکارڈ پہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم یہ جو جماعتیں آئی ہیں اس وقت حکومت میں ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. چونکہ تسلیم نہیں کرتے نا ہم ایک دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، اسی وجہ سے پرابلم شروع ہوتے ہیں. جب آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، یہ فارم 47 کا بڑا شور ہے. آپ 2018 کے انتخابات اٹھا کر دیکھ لیجئے، 2013 کے انتخابات اٹھا کے دیکھ لیجئے، 2023 کے انتخابات، 24 کے انتخابات اٹھا کے دیکھ لیجئے. ان تمام میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو وہی ووٹ پڑے ہیں، اتنے پرسنٹ ہی ووٹ ہیں جتنے پڑ رہے تھے. کوئی 1-2% اوپر نیچے ہوئے ہوں گے، باقی سارے ووٹ اسی طرح ہیں. صرف کے پی کے میں 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں جمیع علماء اسلام، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ان کے جو گزشتہ انتخابات میں پڑنے والے ووٹ ہیں ان کی تعداد میں بڑی ایک جسے کہتے ہیں نمایاں کمی تھی. سو یہ جو ہمارے ہاں پروپیگنڈا کی بنیاد پر یا دوسرے ہتھ کنڈوں کی بنیاد پر سیاست کا معاملہ شروع ہوا، اس نے ہمارے لیے بہت مسائل پیدا کیے ہیں. ہمیں اگر آج بھی عقل آ جائے، آج بھی ہم ماضی سے سیکھ لیں، تو ہمیں ہر چیز سیاست کو سیاست کے انداز سے کرتے ہوئے، جو پارلیمان آپ کا فکر ہے کہ راستہ پارلیمان سے نکلنا ہے، تو راستے پارلیمان سے ہی نکالنے چاہیے. سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. نوشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یونس بٹ صاحب آپ تو خوش ہوں گے کہ آپ اس بات پہ مسلسل گفتگو کر رہے تھے ہمارے شوز میں کہ حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کی یہ چیزیں چلنی چاہیے. بالآخر جس کو انتشاری کہا وہ اور جو فارم 47 کی حکومت ہے وہ ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے، خوش شائن چیز ہے. لیکن جن ورکروں کا نقصان ہوا ان کا کیا ہوگا سر؟ جی کاشف صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کا جو ہے، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ جن ورکر کا نقصان ہوا ہے آج ان کا کیا ہوا، جنہیں ہم انتشاری کہتے رہے ان کے ساتھ مذاکرات، یا جنہیں ہم کہتے رہے یہ 47 کی حکومت ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ کاشف صاحب ہمیں تو ہر وقت اس ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعاگو رہنا چاہیے. اس کے پس پردہ اگر ہم تھوڑا سا چلے جائیں تو یہ بھی چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ آج مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے تھے
یا یہ بیٹھے، اس سے پہلے کیوں نہیں بٹھایا گیا انہیں، یا انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی کہ اس سے پہلے مذاکرات کر لیتے؟ ہر چیز کا ایک جس طرح کہتے ہیں کہ ٹائم اور جو وقت طے ہوتا ہے، چیزیں طے ہوتی ہیں. شاید میں کہتا ہوں کہ اب بھی اللہ کرے انہیں ہدایت دے. پی ٹی آئی کو بھی میں یہی کہوں گا، انہیں بھی اپنی انا کا مسئلہ اچھا کیا، انہوں نے چھوڑ دیا ہے. حکومت نے بھی جو کہا جاتا تھا تکبرانہ انداز ہے وہ ترک کر دیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ جی میں بالکل نیوٹرل ہو کے اس مذاکرات میں اپنا کردار ادا کروں گا. وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس میں بڑا انہوں نے خوش عین قرار دیا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس کوشش کو اپنے اینڈ سے شروع کر کے کہا ہے کہ جی مذاکرات شروع ہونے چاہیے. مذاکرات جس طرح اب اگلے ہفتے کے اپنا جنوری کے پہلے ہفتے میں چلے گئے ہیں، یقیناً پی ٹی آئی اس میں اپنے مطالبات بھی رکھے گی. تو جب کاشف صاحب لیاقت علی کا قتل ہوا تو کہا گیا کہ جی اس نے جناب قائد اعظم کے ساتھ وہ طبی امداد میں بڑی پرابلم کی تھی، بہت سے پہلو دیگر تھے، اس کو اس سے جوڑ دیا گیا. تو اسی طرح یعنی کہ مکافات عمل میں جب ہم کہتے ہیں کہ 2018 میں ان کے ساتھ ایسا ہوا، اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہوا، ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، ٹوٹتے دیکھا، لٹتے دیکھا، ساری چیزیں انہوں نے اس پاکستان کے بڑے خواب دیکھے تھے. وہ جب اس ملک کی اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں، چاہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جا رہے ہوں یا حکومت کی جانب سے معاملات خراب ہوتے دیکھتے ہیں نا، تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. بانی پی ٹی آئی کے اس بیان کو سارے لوگ نہیں سراہتے کہ جی یہ 47 کی جو حکومت ہے، 47 والی حکومت سے ہم فارم 40 والے سے کیسے مذاکرات کریں. لوگ پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں. جس طرح دانشوروں پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، آپ بھی آج بات کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں. اگر ہم الزامات کو دہراتے رہیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. نہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ حکومت کی کوئی جیت ہوئی ہے، نہ ہم اسے قرار دے سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی شکست ہوئی ہے. ملک میں سیاسی استحکامات لانے کے لیے، ملک کی سیاست لیکن کو آگے بات صاحب بڑھانے کے سول لیے، نافرمانی کی جو تحریک کی کال دی گئی تھی، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ آپ کی نظر سے گزری ہو کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ان سے وہ کال آف کر لی گئی ہے کیونکہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. کوئی آپ کی نظر سے گزری ہے، کوئی ایسی آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ نہیں سر، وہ فی الحال تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا فیصلہ تو بانی پی ٹی آئی ہی کریں گے. تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فی الحال اس سے مؤخر کر دیا گیا ہے. ابھی تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں کہ ایسی کالیں نہیں دی جانی چاہیے. سول نافرمانی کی تحریک دینے سے کوئی ملک میں خوشحالی نہیں آ جائے گی. جس طرح کے حالات ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے تھے یا پیدا ہو چکے ہیں، کوئی بھی اسے خوش عین قرار نہیں دے رہا. ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے ایک دوسرے کو عزت دینا پڑے گی. جس طرح آج اچھے ماحول میں مذاکرات ہوئے ہیں، توقع کی جا رہی ہے کہ مذاکرات اچھے ماحول میں نہ صرف جاری رہیں گے، کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکل آئے گا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے مطالبات سارے تو نہیں مانے جائیں گے. ایک آدھ مطالبہ تو ان کا یہ جو 26 نومبر کا وہ رونا روتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ممکن ہے کہ وہ انکوائری کا فیصلہ کر لیا جائے اور انکوائری کروا دی جائے. جی ٹھیک. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رہائی تو نہیں ہوگی، بانی پی ٹی آئی کو رہا تو نہیں کر سکیں گے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی یہاں تک ہو سکتا ہے فیور ہو جائے کہ اسے کے پی کے میں، پشاور میں اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے. باقی معاملہ تو عدالتوں میں جو چل رہا ہے وہیں سے فیصلے آئیں گے. جی ٹھیک. شہزاد فاروقی صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ سیاست میں ہم نے دیکھا جو بڑے اکابرین تھے سیاست کے، وہ لفظوں کا استعمال سوچ سمجھ کے کرتے تھے. ہمیں یہ لگا ہے کہ یہ جو اب ہم نے دیکھا پچھلی 1-2 دہائیوں میں جو لفظ استعمال ہوئے، جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی گئیں، شاید یہ باتیں جو ان ان کو فیس کرنے سے بڑا مشکل ہو رہا ہے دونوں سیاسی جماعتوں کو کہ اپنے ورکر کو کیا جواب دیں گے کہ اگر مذاکرات ہی کرنے تھے، فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کرنے تھے یا انتشاریوں کے ساتھ کرنے تھے، تو پھر اتنا بلوا کیوں ہوا؟ پولیس والے بھی زخمی ہوئے، عام عوام بھی زخمی ہوئی، تو یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ کیوں سیاستدانوں نے اس وقت ٹائملی ڈیسیژن نہیں کیا کہ یہ جانیں بچ جاتی، یہ زخمی بچ جاتے، یا لوگ جو جیلوں میں گئے وہ بچ جاتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو اب مذاکرات شروع ہوئے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، کسی سٹیج پہ پہنچ جائیں گے، کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت کے ساتھ انتشاری ٹولے کے مذاکرات ہیں، تو وہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں رائے اشرف صاحب، تو انہوں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی ہے جس کا عنوان انہوں نے تجویز کیا ہے 1947 سے فارم 47 تک. تو اب یہ
1947 سے جو شروع ہوئی ہے کہانی وہ فارم 47 تک تو پہنچ گئی ہے. باقی رہا سوال کہ کیا جو زبان استعمال کی گئی ہے، جس طرح سے گفتگو ہوتی ہے، تو کاشف عمومی یہ انعطاف صرف سیاست میں نہیں آیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اوورآل بطور قوم، بطور معاشرہ ہم نے زوال کی طرف بڑی تیزی سے سفر کیا ہے. یہاں پہ زبان کا مسئلہ جو ہے وہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے جو سیاست میں ہیں، بلکہ جو اہل صحافت ہیں ان کی زبان میں بھی بہت بدقسمتی کے ساتھ زوال اور انحطاط دیکھنے میں آیا ہے. تو چونکہ من حیث القوم ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو اس کے ظاہر ہے کہ یہ سیاستدان کہیں آسمان سے تو نہیں آئے، نہ مریخ سے آئے ہیں کہ وہ اس سے متاثر نہ ہوتے. تو جو معاشرہ اوورآل جس طرح سے جس رنگ میں رنگا گیا ہے اور جس طرف چل رہا ہے، تو سیاستدان بھی یقینی طور پر وہیں سے نکل کے آئے ہیں، جو اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو الٹیمیٹلی اس سفر کا نتیجہ ہے جو ہم نے پچھلے 3 دہائیوں سے جو ہم نے شروع کر رکھا ہے. نوشاد صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات سے کوئی چیز نکل پائے گی، کوئی کنکلوژن ہو پائے گا، کوئی راستہ نکل پائے گا؟ جیسے بھٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں کے پی کے کی جیل منتقل کر دیا جائے گا، اس طرح کی کوئی اپرچونٹی بن سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے، مذاکرات ہی تو وہ راستہ ہے جو لیا جانا چاہیے اور اسی سے حل نکلے گا. دنیا بھر کے اندر جو بھی کہیں پر بھی کوئی اختلافات ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں، جنگوں تک کے معاملات جو ہیں وہ آخر میں مذاکرات ہی سے طے ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات میں کس حد تک سنجیدہ. دیکھیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو سول نافرمانی کی کال ہے اس کے ہوتے ہوئے حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جی اس کے ہوتے بندوق کی نوک کے اوپر ہم مذاکرات نہیں کر سکیں گے. لیکن دراصل مذاکرات کیے تو حکومت نے اسی وجہ سے ہیں کہ آج جو پیر کے دن کی کال دی گئی ہوئی تھی، اور اگر وہ یہ ڈنڈا ان کے سر پر لٹک نہ رہا ہوتا تو آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ حکومت کا رویہ کیا تھا. اور دوسری جانب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیں تو وہ بھی آپ ان کے معاملات دیکھیں کہ وہ دوسری سائڈ سے اگر حکومت نے یہ جو فیصلہ آنا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ یہاں سے آج فیصلہ آنا تھا اور اچانک بغیر کسی وجہ کے یہ جو ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ 5 جنوری کر دی گئی ہے اور 2 جنوری کو دوبارہ سٹنگ ہونی ہے. تو کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو گرین سگنل بھی دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جسے گڈ ول جسچر بھی دیا جا رہا ہے. تو امید تو یہ کی جانی چاہیے کہ بھئی ان مذاکرات سے کوئی فائدہ، کوئی حل، کوئی بات چیت نکلے. لیکن مذاکرات، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ مذاکرات ہیں وہ کچھ مطالبات کے لیے، یعنی کچھ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حکومت پاکستان تحریک انصاف سے لینا چاہتی ہے. یقیناً یہ مذاکرات ہونے بھی چاہیے اور اس کا فائدہ بھی نکلنا چاہیے، لیکن اصل جو مذاکرات ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے. اور وہ ہیں جن کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، جس کی طرف فاروقی صاحب نے کہا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے من حیث القوم جو ہم انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں، ہم مسلسل جو ہے ڈکلائن کا شکار ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کی جو افزائش کے لیے، نشود و نمو کے لیے اور بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں کہ اہل سیاست پر اس کا اثر نہیں ہے، اہل سیاست کی وجہ سے پورے معاشرے پہ اثر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سیاست راہبری کرتے ہیں، وہ رہنما ہیں، اور وہ جب رہنمائی کرتے ہیں اگر وہ غلط انداز اپنائیں گے، وہ غلط طریقہ کار اختیار کریں گے تو الٹیمیٹلی عوام پھر اس سے ووٹتی. یہ اوپر سے نیچے آتا ہے. تو اوپر والوں کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ نیچے والے اس کی تقلید کر پائیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، ہمارے پینلسٹ کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ فاروقی صاحب اس کا جواب بریک کے بعد لے لیتے ہیں. یہ اوپر والے کون ہیں اور کنہوں نے مذاکرات کے لیے بٹھایا، جو ساری باتیں ہیں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، میرے پینلسٹ میرے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے نوشاد صاحب بھی، فاروقی صاحب بھی اور یونس بھٹ صاحب بھی جنہوں نے ہم سے گفتگو کی اس بات پہ، تو وہ تینوں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے ہر چیز ہے. لیکن نوشاد صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک آج سے شروع ہونی ہے. اب وہ ابھی کنٹرڈکشن ہے کہ بانی تحریک انصاف نے اس کو مؤخر کیا یا نہیں کیا، یا کیا اس کے فردر انسٹرکشنز ہیں ان کی، اور ادھر سے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ تھا. تو کیا یہ دونوں وہ پوائنٹ تھے جنہوں نے مذاکرات شروع کرنے میں راستہ ہموار کیا یا نہیں کیا؟ شہزاد فاروقی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مذاکرات کے حوالے سے، وہ کمنٹ بھی پورا کر لیجئے. اور یہ جو معاملہ ہے کہ آج 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں، سول نافرمانی کی تحریک اور 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ، دونوں جو ہے وہ مؤخر ہو گئے اور مذاکرات شروع ہو گئے. تو یہ کہیں وہ ڈیل سے ڈھیل کا سفر تو نہیں شروع ہو چکا؟
دیکھیے اگر تو اس دفعہ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ جس کو کہتے ہیں مدر آف آل ڈیلز، تو یہ ڈیل اس درجے کی ہوگی. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب نوشاد صاحب جیسے سینئر آدمی اگر یہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایک بندوق تانی گئی تھی سول نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے، آپ کو اور نوشاد صاحب کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ عدلیہ آزادانہ طور پہ فیصلے کر رہی ہے یا ایکسپلین کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور یہ لیوریج ہے کسی قسم کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ بات تو کسی مہذب معاشرے میں ناقابل برداشت بھی ہے اور ناقابل یقین بھی ہے. باقی مذاکرات کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ جیسے ابھی نوشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے، بھٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور اس کے علاوہ حل کیا؟ فاروقی صاحب آپ کو لگ رہا ہے نا عدالتیں فیصلے میرٹ پہ کر رہی ہیں، آپ اپنی رائے دیجئے نا اس کے اوپر، پھر میں بھٹ صاحب کی طرف جاتا ہوں. میرے بڑے شدید ریزرویشن ہیں جی. کس پہ؟ بھٹ صاحب پہ یا فیصلوں پہ؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے میرے ریزرویشن اس سوال کے حوالے سے، بھٹ صاحب تو بڑے محترم ہیں میرے لیے. بھٹ صاحب کے لیے تو جان حاضر ہے. آپ کو اگلی بات کریں، آپ ہمارے درمیان فساد نہ مچائیں. ملک میں پہلے ہی فساد بہت زیادہ ہے، آپ انتشار اور پھیلا کے پھر مجھے اور بھٹ صاحب کو آپ انتشاری ٹولہ قرار دے دیں گے، یہ میں آپ کی سازش کامیاب نہیں. جی بالکل ٹھیک. ناظرین، طاہر نعیم ملک صاحب نے بھی مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے. میں یونس بھٹ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ مؤخر ہو گیا، سول نافرمانی کی تحریک بھی تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے، یہ ڈیل سے ڈھیل کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کاشف آپ دیکھیں کہ فیصلہ تو کیا کہتے ہیں کہ وہ نوشہ دیوار ہے، وہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. فیصلہ تو اچھا مجھے نہیں پتا ویسے جیسے آ رہے ہیں، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. وہ تو کوئی آپ کو پتا ہے، آپ بس ذرا ہمارا چیزہ لے رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیصلے جس طرح ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے ہوئے ہیں، تو جب بات عدلیہ کی ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ عدلیہ کسی شخص کو رہا کرنے کے احکامات جاری کرتی ہے تو پولیس کی کیا ضرورت ہے کہ اسے گرفتار کر لے اور پھر عدلیہ خاموش رہے. تو انہیں عدالت بھی ہو، کچھ بھی نہ ہو، ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو کوئی پھر نوٹس نہیں ہوتا، کسی کو کوئی پنشمنٹ نہیں دی جاتی. تو ساری چیزیں یہ جو ہم بات کر رہے تھے ان کے آپس کی، یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی پاکستانی ہیں اور جو اتحادی یا آپ نون لیگ کے لوگ جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے مذاکرات میں شامل ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں. آج یہ ایک جماعت میں ہے، کل یہ دوسری جماعت میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے اچھا اقدام ہے، یہ اچھی سارے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں بڑھنی چاہیے. فیصلے کو جو آپ نے بات کی تو یہ فی الحال مؤخر کرنے کا مقصد بھی پازیٹیو ہے، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر بھٹ صاحب اگر فیصلہ مؤخر ہونا اچھی بات ہے، سول نافرمانی کی تحریک مؤخر ہونا اچھی بات ہے، تو اسی کو تو میرے خیال میں عروف عام میں ڈیل کہا جاتا ہے نا، کہ ڈیل سے کے ذریعے پھر آگے معاملہ چلا رہے ہیں. جی میں ادھر ہی کاشف بھائی ادھر ہی آنے لگا تھا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. جو انتشاری کہتے تھے وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بھی آ گئے ہیں. انہیں مقتدر حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے، پھر وہ مذاکرات پر آئے ہیں. یہ سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ اب انہیں بھی یقین ہو گیا کہ ہماری شنوائی ہوگی، جو مطالبات پیش کریں گے ہمارے مطالبات مانے جائیں گے. دیکھیں جب مذاکرات پہ آتے ہیں تو مطالبات تو پیش کیے جاتے ہیں. مذاکرات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک فریق جو دوسرے فریق کا مطالبہ ماننے کے لیے ہی بات کرتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا مطالبات پازیٹیو ہیں، مطالبات اس دفعہ 100% تو نہیں لیکن کامیابی کا کافی امکان ہے کہ مطالبات بھی مانے جائیں گے. کچھ نہ کچھ چیزیں ساری حال تو نہیں ہوں گی، لیکن جو پی ٹی آئی چاہتی ہے ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ طے پا چکا ہے کہ اب ان کو راستہ دینا ہے حکومت کو تاکہ وقت مل سکے. انہیں بھی یہ سمجھایا گیا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. طاہر نعیم ملک صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ تحریک انصاف کو راستہ دینا ہے اور یہ اسی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے وہ مؤخر ہوا؟ سول نافرمانی کی تحریک بھی سم ہاؤ مؤخر ہے، ابھی یہ نہیں سمجھ آ رہی وہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. آپ ان مذاکرات کے سارے عمل کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جدھر سے ڈیل کے بعد پھر ڈھیل کا معاملہ شروع ہوگا؟ دیکھیں ایک تو بات یہ کہ مذاکرات کی اب شروعات ہوئی ہیں
تو اس کے دوران اگر اعتماد سازی کی فضا بحال ہو رہی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس کو کسی کی کمزوری یا حکومت کہے کہ ہماری طاقت ہے، اس سے بالا تر ہو کے، کیونکہ اس کا ہمارے سیاسی نظام پہ مثبت اثرات ہوں گے. عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مسائل کی جانب فوکس ہو، معاملات سڑکوں کے بجائے پارلیمانی فورم میں طے ہوں. تو اسپیکر کا جو آفس ہے اور دوسرے جو چیمبر ہیں وہاں مذاکرات اگر ہوں تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مؤخر یہ سول نافرمانی کی تحریک اعلان کی حد تک تھی اور میرا خیال ہے اس کا مقصد تھا کہ دباؤ ڈالا جائے حکومت میں. تو اب جب انہیں نظر آ گیا سیریسنیس ہے تو اس جانب میرا یہ رائے ہوگی کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور جو حکومت کے جو ہاکس ہیں روز ایک مخصوص فضا میں بیان بازی دیتے ہیں، اس سیاسی بیان بازی کی فضا میں بھی ایک ہفتہ انہیں سیز فائر کرنا چاہیے تاکہ اس کی مثبت آؤٹ کم نکلے اور آگے فوکس ہوں. جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پچھلے 3 دہائیوں کی تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ جب مقتدر حلقے فیصلہ کرتے ہیں سزا اور جزا کا تو وہی فیصلے ہمیں عدالتوں سے بھی نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جو نیب ہے، جو ٹی وی پہ ہمارا اتنا وقت ضائع کیا گیا اور اخبارات میں میڈیا کمپین ہوئی اور مقدمات فائل ہوئے، ان پہ قوم کے کروڑوں روپے اخراجات ہوئے ٹیکس پیئر منی سے. اب اس حکومت میں لوگ آئے ہیں تو نیب کہتا ہے کہ یہ تو کیس ہی نہیں ہم نے صحیح بنایا، اور کسی ایک پہ بھی اس کی رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی. بات صرف معاملات طے ہونے کی ہے اور اب یہ صورتحال ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصل فریق سیاستدان ہیں. انہیں آپ بھی کاشف صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک فورم پہ اپنے معاملات طے کرنے چاہیے، کیونکہ عوام ان کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے، اور اگر ان میں کوئی کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر مایوسی پھیلے گی. بالکل ٹھیک ہے. نشاط صاحب، سر عوام انہی کی جانب دیکھتے ہیں، الٹیمیٹلی یہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں جن کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عوام کی طرف جانا ہے. لیکن میرا تو دکھ یہ ہے کہ یہ سارا کام یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ہو سکتا تھا. کس کی ضد آڑے تھی، اور اب کون ہے جو کنسنسس کی طرف لے کے جا رہا ہے چیزوں کو؟ اور کیا یہ اسی کو ڈیل نہیں کہتے ہیں کہ ڈیل کے ذریعے پھر آپ آگے معاملہ چلاتے ہیں اور ڈیل کی طرف جاتے ہیں؟ کہ کوئی ڈیل یا ڈیل ہو رہی ہے، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا آج کے دن یہ اس کی کال بھی تھی اور آج ہی کے دن فیصلہ بھی تھا. کال کی وجہ سے مذاکرات کی ٹیبل تک آئے، یہ نہیں پتا کہ جو عدالتی فیصلہ وہ کس وجہ سے مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ کو لیوریج دینے کی بات ہے. یہ میری رائے ہے، یہ خبر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ ڈیل یا ڈیل کی بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں یہ ریئلائزیشن موجود ہے. آپ کے پاس خبریں یہ آئی موجود، یہ آپ خود بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو ہے انہوں نے بانی تحریک انصاف کو یہ بتایا کہ جناب ایسے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ جو مسلسل یہ جو لشکشی والا معاملہ ہے یہ کسی طرف نہیں بیٹھ رہا، اور اب حکومت نے جس سختی کا مظاہرہ کیا ہے، جس سختی سے جواب دیا ہے، ہم یہ وہ کچھ دوبارہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اس ایک رستے کو اب آپ ترک کر دیں، اب مذاکرات کریں. یہ بات ان کی اپنی صفوں میں موجود تھی. آپ کو پتہ ہے سول نافرمانی کی جب یہ کال دی گئی تو بہت سے سینئر رہنماؤں نے بانی تحریک انصاف کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ کی یہ کال شدید طریقے سے ناکام ہو جائے گی. جس طرح آپ کا دھرنا اور یہ جو آپ نے 26 نومبر کا معاملہ کیا ہے، بہت سے لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. چونکہ یہ ریئلائزیشن وہاں موجود تھی، لیکن اس سے پہلے اب آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئے، تو وہ واقعہ کے بانی جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر یقین نہیں رکھتے. وہ کہیں کہ سیاسی جماعتوں میں مذاکرات نہیں ہوں گے، سنتا فارم 47 کی حکومت سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم ان لوگوں سے مذاکرات کریں گے جہاں پہ مذاکرات کرنے کا جواز بنتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. لیکن اب وہ اس حکومت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. اور میں یہاں ایک اور بات مینشن کر دوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلسل ان کو پورا جواب دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بارہا رابطہ کیا، جو لوگ اس میں شامل تھے اس کو تھوڑی سی لیوریج بانی کے سامنے حاصل کی تھی، ان کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی ہے 1-2 دن پہلے. ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ بالکل جو ہے وہ آپ رابطہ کریں کیونکہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. یہی کہا، یہی جواب دیا کہ ہمارے ساتھ آپ کا کوئی مذاکرات کا تک نہیں ہے، آپ جا کر حکومت سے بات کریں، جو حکومت وقت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کریں.
چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی لاچار ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت ان کا یہ ایک سیاسی جسے کہہ لیں کہ یہ قدم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے آگے کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا. یہ اچھی بات ہے. سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہاں امید کی کرن پیدا کی جائے. یہی سیاستدانوں کا کام ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے حکومت جو ہے، حکومت کے دو بڑے مسائل ہوا کرتے ہیں. ایک اس کے لیے عدلیہ بڑا مسئلہ ہے، اور دوسرا آپ کو پتا ہے ایکسٹینشن اس ملک میں مسئلہ ہے. وہ دونوں مسائل حکومت حل کر چکی ہے، اس لیے حکومت کمفرٹیبل پوزیشن میں تھی. اب اگلے 3 4 5 سال اسے کا سامنا نہیں ہے جس کو لے کر خبر بنتی ہے، اور خبر بننے کے بعد اس کے اوپر شدید قسم کا واویلا مچایا جاتا ہے. تو حکومت کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہے، لیکن حکومت آپ دیکھیے یہ وہ جماعتیں ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے جنہوں نے آپس میں بھی مذاکرات کیے، جنہوں نے اس ملک کے لیے چارٹر ڈیموکریسی بھی کیا، جنہوں نے 18ویں ترمیم بھی لائے. سو انہیں بیٹھ کر بات چیت کرنے کی عادت ہے، انہیں سڑکوں پر بات کرنے کی عادت نہیں ہے یا سڑکوں پر واویلا کرنے کی عادت نہیں ہے. سو انہوں نے جو بھی بات کرنی ہے وہ بیٹھ کے کرنی ہے. اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، کچھ لوگ جا کے اسپیکر کو ملے، ریکویسٹ کی، چونکہ وہ سنجیدہ تھے اس لیے حکومت نے انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی دعوت دے دی اور مذاکرات شروع ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈیل ہے یا ڈھیل ہے. دیکھیے ایک بات تو طے ہے، یہ بات اپنے دماغ میں سارے لوگ بٹھا لیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ لائنز کراس کر کے کسی کو ڈیل ملے گی جو لائنز کراس نہ کرنے کی بار بار بات کی جا چکی ہے پاک فوج کی طرف سے، تو ویسا کچھ نہیں ہوگا. ہاں صرف یہ ضرور ہو سکتا ہے پشاور میں رہے، ڈیالہ میں رہے یا کہیں اور، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو قانونی معاملات ہیں وہ قانونی طریقے سے طے کیے جائیں گے. 9 مئی اور یہ جو دھرنا اسلام آباد کا، اس کے جو کرتا دھرتا اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں بھی ضرور دی جائیں گی. یہ بات طے ہے. جی بالکل. اس کے بعد کے معاملات طے کرنے ہیں کہ سیاست میں آپ نے کیسے آگے چلنا ہے، بطور سیاسی جماعت آپ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں چلنا چاہتے، یا اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس پر بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. شہزاد فاروقی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی یہاں میں تھوڑا سا میں بھٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا میں فاروقی صاحب کی پوائنٹ لے لوں. جی سر. جی اچھا، ایک تو گزارش یہ ہے میری کہ یہ جو ابھی نوشاد صاحب نے کہا نا کہ حکومت کمفرٹیبل ہے اور اس کے جو مسائل تھے وہ تقریباً حل ہو گئے، تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت کمفرٹیبل ہے تو انریسٹ کیوں ہے معاشرے میں؟ پاکستان آگے کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ افراتفری کا ماحول کیوں ہے؟ بے یقینی لوگوں کے اندر کیوں ہے؟ لوگ اس سسٹم سے مطمئن کیوں ہیں؟ یہ بات کرنی کہ ایک جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ مطمئن ہے اور اس کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان کے عوام بھی مطمئن ہے. پہلی بات. دوسری بات، یہ شام سے ہم جب سے پروگرام شروع ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈیل کوئی بہت برا لفظ ہے اور ڈیل جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. میرے نزدیک مغرب میں تو وہ کہتے ہیں کہ ایز اے ڈیل میکر، اس کو آگے لگاؤ یہ بات بنا دے گا. تو ڈیل کرنا اور ڈیل بنانا یہ ایک فن ہے، ہر آدمی ڈیل نہیں بنا سکتا. پہلی بات، ہم نے پہلے ہی اس طرح کی باتیں کر کے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے. اب ہم اگر ڈیل کو گالی بنانا چاہتے ہیں تو ہماری مرضی ہے، لیکن اس کے الٹیمیٹ کانسیکوینسز ہوں گے. اور مذاکرات کی بار بار آؤٹ کم کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فریق صرف وقت حاصل کر رہے ہیں. یہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے ہمیں لگایا. فاروق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیل کرنے میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ڈیل سے انکاری تھے آج وہ اقراری ہیں. صرف بات اس بات کی ہو رہی. بھٹ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں صرف اس کو تھوڑا سا ذرا سادہ الفاظ میں میری ناقص سی رائے ہے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھ لیں نا 90 کی دہائی جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میوزیکل چیئر کا کھیل کھیلا گیا، یہ وہی کھیل ہے. پھر بعد میں کچھ سالوں کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ انہیں بھی سمجھ آ گئی، پھر انہوں نے جناب سارا کچھ کر لیا. پھر میثاق جمہوریت بھی ہو گیا، میثاق جناب وہ ساری چیزیں طے ہو گئیں. تو یہ چیزیں بھی وہی ہیں. پھر دونوں کے ساتھ بعد میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بانی کو لایا گیا، تو یہ بھی وہی کھیل ہے. اس کھیل میں اور 90 والے کھیل میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک، آپ کو پوائنٹ آ گیا. طاہر نہیں ملک صاحب شارٹ کمنٹ آپ کا درکار ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کے آؤٹ کم جو ہے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو اس وقت ممکن نہیں ہے. خوش فہمی ہوگی کیونکہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس میں سے ان جو مذاکرات کرنے والے دونوں فریق ہیں ان کے پاس یہ سپیس ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور جمہوریت کمزور ہو چکی ہے تو لہٰذا اس کا امکان نہیں. لیکن اگر سیاسی تناؤ میں سیاسی درجہ حرارت میں کمی آتی ہے تو ایک ڈیل عوام کے ساتھ کر لینے میں کیا حرج ہے؟ یہ ملک کو آئین کے تحت چلائیں. جب نہیں چلائیں گے تو کبھی بیرونی دباؤ آئے گا، کبھی اندرونی دباؤ آئے گا.
تو ہم یہ کیوں نہیں طے کرتے کہ ہم جس آئین سے وفاداری کا اراکین اسمبلی نے حلف اٹھایا ہے اور اہم عہدوں پہ منصب پہ فائز لوگوں نے، تو اس آئین کو تسلیم کر لیں، تو پھر سب سے اچھی ڈیل تو یہ ہوگی. یہ ڈیل ہم کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو 9 مئی کے جو 25 مجرمان ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سزائیں سنانے کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ جب تک ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو کیفے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، انصاف مکمل نہیں ہوگا. کیا منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز جو ہیں ان کی سزائیں بھی ایک دباؤ رکھتی ہیں تحریک انصاف کے اکابرین کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ شد و مت سے مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اپنے پینلسٹ لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. طاہر نعیم ملک صاحب، یہ جو 9 مئی کے مجرمان ہیں جن 25 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں بالترتیب، کسی کو 10 سال، 11 سال، 2 سال یا 3 سال قید با مشقت، اور پھر اس کے بعد ان کے اعترافی بیان بھی میری نظر سے گزرے، آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے کہ کس طرح انہیں انسٹیگیٹ کیا گیا منصوبہ سازوں کی طرف سے اور سارے معاملے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، یہ ایکٹ کیا. اب وہ منصوبہ ساز کون کون ہیں، وہ ماسٹر مائنڈز کون کون ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں کہ ان کو بھی پھر ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ یقیناً یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرائل کو 2 سال تقریباً کے عرصے میں یہ ہوا ہے، اور سزائیں سنوانے کی ہم سٹیج پہ آئے ہیں. اس حد تک تو آپ پازیٹیو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک قابل مذمت اور ہماری قومی زندگی میں ایک سانے کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اگر 2 سال بعد بھی آپ یہ اسٹوڈیو میں سوال کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں طے ہو سکا کہ کون ماسٹر مائنڈ تھے، منصوبہ ساز کیوں تھے؟ یہ تو ایک سپریم کورٹ نے روکا ہوا تھا نا سر. نہیں، حکم رہ گیا نا کہ وہ تفتیش سے تو نہیں روکا ہوا تھا. پولیس تفتیش کر سکتی تھی، کیس پروسیکیوشن کا بعد میں جاتا. پروسیکیوشن سائڈ اور پولیس کی تفتیش یہ ثابت کیوں نہیں کر سکی، اور اس دن پولیس اس دن سیکیورٹی سے غائب کیوں تھی، اس کے اوپر بھی وہ سوالات ہیں. اور اہم سوال میرا یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ الیکشنوں میں بھی حصہ لیا ہے، اسمبلی میں بھی آج کچھ ہیں، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے، ان کی ویڈیوز اپنی جگہ موجود ہیں، اور ان کو نہ عدالتی نظام اور نہ ملٹری کورٹ کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ایک کیا تفاوت ہے جس میں ہم نے ایک دیکھا ہوا ہے کہ ماضی میں جو کاف لیگ میں چلا جاتا تھا وہ کوکاف میں چلا جاتا تھا، کوکاف کے دیس میں. تو کوکاف کے دیس میں جانے کا راستہ ہر سانے میں کھلا کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے آپ کے ناظرین سے. شہزاد فاروقی صاحب، یہ راستہ کیوں کھلا ہوتا ہے سر؟ آپ اس کا جواب دے دیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن مجرموں کو سزائیں سنائی گئی ان کے ایکٹ کی ویڈیوز باقاعدہ ریلیز کی گئی کہ کس نے کیا ایکٹ کیا تھا. منصوبہ ساز جو ہیں ان میں سے کچھ تو اشتہاری ہیں، روح پوش ہیں، اور کچھ جو ان سے ہیں وہ بیہائنڈ دا بار ہیں. ان کو بھی سزائیں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ 9 مئی کے ایکٹ کے اوپر. اچھا، پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ ابھی ملک صاحب نے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا تفاوت کا، جو بڑے عرصے بعد سننے کو ملا. تو میں یہ گزارش کر دوں کہ اسی تفاوت کا نام پاکستان ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ ہی یہ تفاوت ہے، یہ جو ہمارے عمل اور ہمارے قول میں فرق ہے، اسی کی وجہ سے ہم آج اس حال کو پہنچے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 9 مئی کے معاملات کی بات کی، یقینی طور پر یہ قابل مذمت معاملہ تھا، لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے، یہ اجازت دیجئے کہ آپ نے ہمیشہ، جن پنجابی کہتے ہیں کہ ہمیشہ سزا غریب دے بال نہیں ملتی ہے. آپ کے معنوں میں اور اسٹیبلشمنٹ جن کو کہتی ہے اس کا ذمہ دار یا اس کے جو منصوبہ ساز، ان کو سزا نہیں ہوگی، اور جن کو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی سزا نہیں ہوگی. آپ 1947 سے خان لیاقت علی خان سے شروع کر لیں، قائد اعظم کی ایمبولینس سے شروع کر لیں، آپ نے آج تک کون سا معاملہ ہے ایسا اپنی قومی زندگی کا جس کو آپ نے منطقی انجام تک پہنچایا ہو؟ ہم صرف وہ لپ سروسنگ کرتے ہیں، ہم صرف بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے بڑے بڑے لچھے دار گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم دل سے یہ نہیں چاہتے ہی نہیں کہ کسی بات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ ہم من اصل قوم اپنے لیے رعایت مانگتے ہیں اور دوسرے کے لیے پھانسی کا پھندہ مانگتے ہیں. تو جب تک ہم اس تفاوت کا شکار رہیں گے، ہمارے قومی مسائل اسی طرح آگے کی طرف جاتے جائیں گے، اور یہ ایک ٹرک کی بتی ہے لال جس کے پیچھے پوری قوم لگی ہوئی ہے. نوشاد علی صاحب،
फारूकी साहब तो कह रहे हैं कि मास्टर माइंड्स को और सहूलतकारों को, मंसूबा साजों को कोई सजा वजा नहीं होनी, गरीब दा बाल ही फंसना है। आपकी क्या राय है सर? देखिए, बाकी सारी बातों से तो मैं फारूकी साहब से एग्री करता हूं, लेकिन ये एक 9 मई का मामला ऐसा है क्योंकि ये एक इदारे के खिलाफ था, और इदारे के अंदर अगर आप गौर कीजिए तो आपको ये प्रेस रिलीज जो जनरल फैज हमीद की जो दूसरी प्रेस रिलीज सामने आई, जिस दिन वो ये कहा गया कि उनकी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और उसके साथ तो कुछ चीजें मेंशन की गई, उसमें 9 मई जो है और इससे जुड़े दीगर वाकयात या इंतशार के दीगर वाकयात का हवाला भी दिया गया है। देखिए, कोई भी इदारा जो है वो बहुत सोच समझ कर इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करता है, और ये जब प्रेस रिलीज जारी की गई है कि 9 मई की भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, तो ये समझ लीजिए कि वहां कोई ना कोई ऐसा एविडेंस, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है। मुझे नहीं पता कि उनको वो कन्विक्शन होगी नहीं होगी, वो बरी हो जाएंगे, क्या होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर ये वहां से कहा गया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर होगी जो कम से कम इस जिसे कह लीजिए कि उसकी इतनी अहमियत है कि उसको ये पब्लिक में ये कहा बता दिया गया कि इसका 9 मई से ताल्लुक जुड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ चीजें सियासत की नजर हो जाती हैं और बहुत सी चीजें जो है उनके फैसले नहीं आए, लेकिन इस एक मामले में मुझे लगता है कि चूंकि चाहे ये तय कर लिया जाए कि बानी तहरीक साहब इसमें शामिल थे या नहीं थे, ये जनरल फैज हमीद का प्लान था, आर्मी चीफ ना लगने देने के लिए ये मामला शुरू किया गया था, या दूसरे दीगर मामला थे, लेकिन कहीं ना कहीं इदारे की ये मजबूरी है कि उसने इस एक मामले को कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाना है। अगर वो इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर उनके लिए भी वही मसाइल होंगे जो हमारे यहाँ दूसरे दीगर सियासी मामलात के अंदर हुए। एक और बात भी आपको बताऊं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो गुज़िश्ता चंद ये सालों के अंदर, 1-2 साल के अंदर ऐसी हुई हैं जो गुज़िश्ता 70 साल में नहीं हुई। देखिए, भुट्टो की फांसी के ऊपर किसी ने माफी नहीं मांगी थी इस मुल्क के अंदर, आपकी अदलिया ने उस पर एक तरह से माफी मांगी है। अदलिया के अंदर जो कुछ चल रहा था उसके अंदर भी कुछ ना कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की गई है। कोई इससे इख्तिलाफ कर सकता है, कोई उसको नहीं मानता या उस सिस्टम को या उस तरीकेकार को शायद हो सकता है उस पर आर्गुमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है कि जो गलतियां हम 70 साल से दोहरा रहे थे उनका सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। इसी तरह का एक बहुत बड़ा मामला ये था कि हमारे यहाँ पॉलिसियों का तसलसल का मामला नहीं था, लेकिन अब उसकी रियलाइजेशन स्टैब्लिशमेंट में मौजूद है और ये तय किया गया है कि पॉलिसीज को इस तरह से बनाया नहीं जाएगा कि वो कल खत्म हो जाए, और जो बनाई जाएंगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं जाकर इंसान सीखता भी है और कहीं ना कहीं ये सिलसिला शुरू होना ही होता है, किसी चीज ने स्टार्ट लेना होता है। तो मुझे लगता है 9 मई वो वाकया है जिसके ऊपर से ये बात, ये जो आज जो बेतवारी है फारूकी साहब को, इसको खत्म करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मेरी राय है और मेरी ख्वाहिश भी है। जी ठीक। यूनुस भाट साहब, आप मास्टर माइंड्स को, सहूलतकारों को सजा होती हुई देख रहे हैं 9 मई के मामले में, या फारूकी साहब की राय से आपका इत्तेफाक है? जी, मैं यही इस पे कहूँगा कि जिस तरह फारूकी साहब ने बताया है कि अगर ये सज़ा देना मकसूद होता तो अब तक सज़ा हो चुकी होती। प्रोसिक्यूशन के जितने भी केस तैयार किए गए हैं, अदालतों से मुल्ज़मान बरी हो रहे हैं। आपके सामने जिस तरह सरगोदा की अदालत में जितने भी मुल्ज़म थे सबको बरी कर दिया गया। जब यास्मीन राशिद का केस लाहौर हाई कोर्ट में आया तो प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर सका था कि ये उस मुकदमे में कसूरवार है। तो आपने आज देखा कि यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर बड़ा तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने इसे कहा है कि पाकिस्तान में ये जो उन्होंने आपने एक जो अलमिया जारी किया है, उन्होंने कहा कि सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे की भी ये एक खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स कर रही हैं। तो ये पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर भी एक जो है वो आपके सामने चीज़ें जो चल रही थी, फिर जिस तरह 26वीं इनी तरमीम का सामने आना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुतनाज़ा करार दी जा रही हैं। हम चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई अल्लाह करे अच्छा रास्ता आ जाए। कोई नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा मुल्क में आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत पैदा हो, क्योंकि अब मुज़ाकरात बड़े सीरियस लेवल पे हो रहे हैं और जो मुज़ाकरात नहीं चाहते अब वो मुज़ाकरात चाहते हैं कि अच्छा भाट साहब, आखिर में सियासत, आखिर में भाट साहब सिर्फ मुझे ना एक शॉर्ट कमेंट चाहिए आपसे। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बैठ रहे हैं पंजाब पे पावर शेयरिंग फार्मूले पे। नून लीग और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो जाएगा पंजाब में? अब नून लीग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ देना चाहती है। 100% उनकी बातें तो नहीं मानेगी, लेकिन जो उन्होंने एग्रीमेंट उनके साथ कर रखा है वो बार बार उसको
دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، میرے خیال میں کچھ نہ کچھ طے ہو جائے گا۔ ٹھیک، طاہر نعیم ملک صاحب آپ کی نظر میں طے ہو جائے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پنجاب کا پاور شیئرنگ فارمولہ؟ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، وہاں پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو یا کسی جماعت کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں، اور جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ چند اضلاع میں مرضی کے افسران کا تقرر کر دیا جائے۔ وہ اگر 2-3 اضلاع جس میں جی ٹی روڈ کے کچھ اضلاع ہیں اور ملتان ہیں اور ساؤتھ ٹھیک، پنجاب کے ایریاز ہیں، تو ٹھیک، وہ پھر پورا جنوبی نون لیگ کے پنجاب۔ اراکین کے لیے بھی مسائل ہوں گے اس میں۔ نوشاد علی صاحب پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہو جائے گا، یس اور نو سر؟ جی جی یقیناً طے تو کرنا ہی ہے انہوں نے، ان دونوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اس کسی طرف سے بھی کوئی ایسی خواہشات اس طرح کی پوری نہیں ہوں گی جس طرح کی ہیں، لیکن کچھ لے دے کے معاملہ جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ یہ جو ٹھیک، معاملہ ہے نا جنوبی پنجاب کا یا اس کے اضلاع کا، سر دیکھیے پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ اس وقت سی ایم جو ہیں وہ خود اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، جو مریم نواز ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس سارے معاملے کے اندر، کیونکہ وہ کہتی ہیں میں میرٹ کو جو ہے نا میں نے انشور کرنا ہے، جی اور ٹھیک، میرٹ ہو نہیں سکتا اگر پیپلز پارٹی کی بات جی مانی جائے۔ ٹھیک، شہزاد فاروقی صاحب پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہو جائے گا، یس اور نو سر؟ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہر نورا کشتی کا فیصلہ پہلے سے طے ہوتا ہے، بالکل اور ٹھیک، اگر اس سسٹم نے آگے چلنا ہے تو اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں جو ہے وہ مختلف ہو جائیں، ایک طرف قبض بالکل کر لیں ٹھیک ایک سر، دوسری طرف منہ کر لیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ طاہر نعیم ملک صاحب آپ کا، محمد نوشاد علی صاحب آپ کا، شہزاد انور فاروقی صاحب آپ کا، یونس بٹ صاحب آپ کا۔ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اور میں پروگرام کا اختتام طاہر نعیم ملک صاحب کی ان لائنوں پہ کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ کاش یہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو کے عوام کے لیے چارٹرڈ کر لے اور کوئی ایسا معاہدہ کر لے جس سے عوام کو آسودگی حاصل ہو۔ ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔